अस्सलाम वालेकुम। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खिलाफत से मुताल्लिक जो हमारा पहला मौजू है, अमीर और शूरा का जो इंतखाब है। लोगों ने सवाल किया था उलिल अम्र के औसाफ क्या होते हैं और किस तरह ये पाकिस्तान में राइज होगा, और इसका कंपैरिजन जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत, उससे क्या बनता है, उसके मफासद क्या हैं कि आप इसकी खूबियों को हाईलाइट करते हैं कि खिलाफत ही होनी चाहिए। तो आज इस पे बहस होगी। पहली शर्त है जी, मुस्लिम होना, एक बिलीवर होना ज़रूरी है। इस्लामी रियासत के खलीफा, अमीर या इसी तरह बाकी साहिबान उलिल अम्र जो हैं, जिनके पास अथॉरिटी होती है, चाहे वो जुडिशरी में हूँ, मुक़न्नना में हूँ, चाहे वो अदलिया में हूँ, तो उनके लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, जिनमें अहले शूरा या अरबाब हल्ल-व-क़द, इंतज़ामिया और अदलिया के मुमताज़ अरकान सोसाइटी के शामिल हों। ठीक है, इन पे मबनी एक शूरा होती है। इन सब का मुसलमान होना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी और नज़रियाती रियासत है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो जो लोग इस नज़रिए और असास पर ईमान ही ना रखते हैं, वो इसका इंतज़ाम व इंसराम कैसे चला सकते हैं। तो ये जस्टिफाइड है कि सबसे पहले जो है वो इसके अंदर मुसलमान होना। फिर कुरान ने इसको वादे किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की, और उलिल अम्र की, जो तुम में से हैं। यानी उलिल अम्र हम ही में से हैं, वो कोई एंजल्स नहीं होंगे, कोई और क्रिएशन नहीं होगी। हमने इस सिस्टम को ठीक करना है। कई लोगों ने कहा कौन ठीक करेगा, कैसे ठीक करेगा। अगर कुरान पे आपका यकीन है तो कुरान ने दो इताअतें, ओबीडियंस दो करार दी हैं प्राइमरी, जो गैर मशरूत हैं, जिन पे शर्त कोई नहीं। अनकंडीशनल ओबीडियंस सिर्फ अल्लाह की है और उसके रसूल की है। तो गैर मशरूत इताअत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की है। तो जो लोग ये सवाल मुझसे करते हैं ना हमसे, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या निज़ाम होगा, ओ भाईजान, जब अल्लाह ने फरमा दिया अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, कुरान और सुन्नत ये दो चीज़ें हैं, इताअत अल्लाह की और इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये दो हमारे पास मौजूद हैं। कुरान इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, प्रिज़र्व है क़यामत तक, उसका एक एक हर्फ मौजूद है। तो उसकी बाइंडिंग्स की शक्ल में वो लॉ, जो डिवाइन लॉ है, वो होगा, और उसकी सुन्नत व सीरत की रोशनी में जो आपके अक़वाल, आपके फ़रामीन, आपकी सीरत और आपका उसवा हसना जो आपने करके दिखाया, ये दो बुनियादें हैं इस्लामी क़ानून की। तो फिर आप पूछते हैं कैसे करेंगे। जब आपके पास बुनियाद इतनी मजबूत है तो फिर आप इधर उधर क्यों ढूंढते हैं, क्यों भागते हैं मगरबी जमहूरियत की तरफ, पार्लियामानी। चूँकि आपकी दुकानदारियाँ लगी हुई हैं भाईजान, ये आपकी मारदाड़ ख़त्म हो जाएगी जब कुरान और सुन्नत आया। फिर एडल्ट्री, फॉर्निकेशन, फहाशी के अड्डे बंद हो जाएंगे, फिर मसाज सेंटर ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपके अल्ले तल्ले फ़ौज ज़फ़र मौज ख़त्म हो जाएगी, फिर आपकी अथॉरिटी, पावर, गरीबों पर जुल्म ख़त्म हो जाएगा, इक़्तिदार की हवस ख़त्म हो जाएगी। चूँकि फिर कानून अल्लाह का होगा और उस कानून का रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया है वो होगा। फिर आप लोग कहते हैं कि चलें वो हो गया, कौन करेगा, उलिल अम्र करेंगे। मिनकुम व उलिल अम्र मिनकुम, समझे, आम आदमी समझे, उलिल अम्र जो है हुक्मरान, वो हम में से ही होंगे। तो क्या 24 करोड़ में 25-30 लोग हम तैयार नहीं कर सके? वैसे एक सवालिया निशान है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, पूरी कौम से सवाल है कि अगर 24 करोड़ में से 25 या 30 लोग या 100 लोग हम आधार नहीं तैयार कर पाए, तो फिर ये एक सवालिया निशान है। तो फिर नज़रिया पाकिस्तान किधर गया, इस्लाम किधर गया? आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में शामिल है, इस्लामिक प्रोविजंस हैं, तो इसका मतलब है आपने दीन को टोटलिटेरियन थ्योरी के तौर पर मुआशरे में नाफिज ही नहीं होने दिया। ये करप्ट प्रैक्टिसेस आपकी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। अगर कुरान और सुन्नत होता तो आज सूदी मईशत ना होती, अगर कुरान और सुन्नत होता तो अमीर गरीब का फ़र्क ना होता, अगर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज होता तो मेरिट बेस्ड तकर्रियाँ होती, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होता, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता। तो कुरान और सुन्नत तो कहीं नज़र नहीं आता, वो किताब में या अलमारियों की जीनत या मस्जिद मदारिस में होता है। और एक बात मैं आपको खुल के कह दूँ, याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2-3 अहादीस का मफहूम है कि मुसलमानों का सबसे पहला पिलर जो गिरेगा, जिसकी वजह से तबाही आएगी, वो मुसलमानों का तर्ज हुक्मरानी है। जब वो कुरान और सुन्नत पे मबनी निज़ाम छोड़ देंगे, फिर उनकी नमाजें भी गैर मौसर हो जाएंगी, फिर उनका हज भी गैर मौसर हो जाएगा, इबादत गैर मौसर हो जाएंगी। फिर मसाजिद में जितना मर्जी बैठ के आप नवाफिल पढ़ें,
عالم کفر کو، جبر کو، استحصال کو، طاغوت کو، سامراج کو، امپیریل فورسز کو آپ کی نمازوں اور تلاوتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج یورپ میں جہاں گئے کتنے بڑے بڑے سینٹرز، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کی جمعیت جو طرز حکمرانی ہے، پولیٹیکل سٹرکچر ہے اسلام کا، اس سے وہ گھبراتے ہیں کہ جس دن پاکستان میں خلافہ ماڈل آ گیا، قرآن و سنت نافذ ہو گئی، تو یہ ایک بیس کیمپ بن کے امت بنا دے گا 57 اسلامی ممالک کو۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے، لوگ تکمیل پاکستان سے ویسٹ اس لیے جلتا ہے، ڈرتا ہے کہ اگر تکمیل پاکستان کی موومنٹ کامیاب ہو گئی، پاکستان میں قرآن و سنت کا نظام آ گیا، تو یہ مل بیٹھ کے حج کو پولیٹیکل ٹورزم بنا کے امت کو کہیں اکٹھا نہ کر دیں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ لوگ ساتھ دیں۔ اس میں تو آیا آسانی ہے، دین میں تنگی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے جو خون پسینے کی ٹیکس پیئر کی کمائی ہے، وہ امراء کی، وزیروں کی، گاڑیوں کی دھوئیں کی شکل میں ضائع ہو جاتی ہے۔ 1.7 بلین ڈالر سالانہ یو این کی رپورٹ ہے، پاکستانی مزدوری کر کے، محنت کر کے، اپنی جیب کاٹ کے، بچوں کا پیٹ کاٹ کے، ان اشرافیہ کو مٹھی بھر جو ہیں سٹیٹس کو، ان کو پال رہے ہیں، ان کو مراد دے رہے ہیں۔ تو آپ لوگ مزدور ہیں، 24 کروڑ کیڑے مکوڑے رہیں گے، آپ کی تلاوت، آپ کی نماز، آپ کا کچھ بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ دین کے نفاذ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے لیے بیس کیمپ بنانا ہوگا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا، اے ایمان والو نہ بناؤ بھیدی، رازدار کسی کو اپنوں کے سوا، وہ کمائی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں۔ ٹھیک ہے، بھیدی بنا لے۔ بھیدی سے مراد کیا ہے کہ آپ اپنی پرائیویسی جب دوسروں سے شیئر کریں گے اغیار سے، تو آپ کے اپنے ملک میں آپ کا نظریہ جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا۔ اب دیکھیں 1956 سے 62 میں یہ شک شامل کی گئی کہ پاکستان میں ہیڈ آف سٹیٹ صدر جو ہے وہ مسلمان ہوگا، اس سے پہلے یہ بھی نہیں تھی۔ یہ جمہوریت کے مفازت بتا رہا ہوں۔ قومی اسمبلی کا سپیکر اور اسی طرح پارلیمنٹ، وہ کیا اسلام کی خدمت کرے گی جسے مبادیات کا نہیں پتہ۔ شورا نے جو ہے وہ مقننہ نے قانون بنانا ہوتا ہے، اور قانون بنانے کی اہلیت نمایاں قرآن و سنت میں مہارت کے علاوہ ممارست کی بنیاد پر اجتہاد و استنباط کر سکے۔ میں ہاتھ جوڑ کے 22 کروڑ پاکستانیوں سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ تکمیل پاکستان اور خلافت کی بات کرتے ہیں نا، کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے 342 ارکان میں سے انگلی میں گنے ہوئے 5 7 10 ہوں گے ایکسیپشن، کون ہے جو قرآن و سنت میں مہارت رکھا ہے، ایکسپرٹ ہے قرآنک سائنسز میں؟ ہم اپنا کیس وڈرا کر لیں گے۔ کون ہے وہ اجتہاد اور استنباط جو لکھ سکتا ہو، جسے اجتہاد کا معنی پتہ ہو، استنباط کسے کہتے ہیں، استخراج کسے کہتے ہیں، قرآن مجید سے احکام کیسے ڈیرائیو کر کے اس کی امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے۔ اب میں اصل پکچر آپ کو بتاؤں، رونے والی کیفیت ہے۔ یہاں پر لوگ سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتے، اجلاسوں میں ہم نے دیکھا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں ہو سکتی، سورہ کوثر کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کئی دفعہ میڈیا کو دیکھا، کیمرہ مین، جو ممبر اسمبلی اپنے وطن کا قومی ترانہ نہیں صحیح پڑھ سکتا، وہ کیا قانون سازی کرے گا؟ جس کو قرآن کے معنی نہیں پتہ، جس کو یہ نہیں پتہ قرآن اکانومی ڈسکس کن آیات میں کرتا ہے، ان سب سے پوچھے نا، یہ قانون ساز ہیں؟ ان سے پوچھے نا قرآن کی کون کون سی آیت اسلام کے سیاسی نظام کو ڈسکس کرتی ہیں، کون کون سی صورتیں ہیں وہ؟ قرآن میں اکانومک سٹرکچر کہاں بیان ہوا ہے؟ قرآن میں کون سا ہیومن رائٹس کی بات ہوئی ہے؟ قرآن میں مائنورٹیز کے رائٹس کی بات کن صورتوں میں ہوئی ہے؟ ایسا شخص ممبر پارلیمنٹ اہل شورا ہو، تو یہ اسی لیے ہم خلافت کی بات کرتے ہیں، کمپیٹنٹ لاٹ آئے جو قرآن و سنت کا فہم رکھتی ہو، وہی آپ کو مسائل کی دلدل سے نکال سکتی ہے۔ یہ گامے ماجے جن کو قرآن کی، اسلام کی الف بے نہیں ہے، یہ آپ کو مغرب کی جبر کی دلدل میں دھکیلتے جا رہے ہیں، ان سے یہ نظام نہیں چلنا۔ پھر قاضی القضات جو چیف جسٹس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی امور قضاء کے اندر قرآن فہمی، حدیث کے اندر اسلامی قانون کی وہ مہارتیں، وہ حق ملکیت ہو، شفا ہو، باقی فوجداری، دیوانی، اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہیے۔ اللہ ماشاء اللہ، میں زنجیر عدل لے لاؤں گا، پھر کسی کو تکلیف ہوگی، وہ بھی آپ عدالتوں کا حال دیکھ لیں، 4 نسلیں گزر جاتی ہیں، مقدمے نہیں ہوتے۔ پھر قرآن و حدیث میں جو ہے مہارت کے علاوہ متقی ہونا، ان اکرمکم عند اللہ، سبحان اللہ اتقاکم، کتنے متقی ہیں ہماری پارلیمنٹ کے اندر۔
اس کے لیے ایک حوالہ دوں گا، پارلیمنٹ سے بازار حسن تک ظہیر احمد بابر کی کتاب ہے، وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کتنے متقی ہیں۔ بددیانت نہ ہونا، ٹھیک ہے، بددیانت نہ ہونا، ڈس آنسٹ، اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ بارکر نے بھی لکھا، سیاست کے فرعون بھی کتاب شفقت مرزا کی ہے، وہ پڑھ لیں۔ ذمہ داریوں کو نبھانے کی اہلیت، کمپیٹنٹ، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، عمر کی پختگی 40 سال جو بیان کی گئی، حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، 40 کے بعد میچورٹی حاصل ہوتی ہے۔ پھر انتظامیہ کے اولو الامر، ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جیسے انتظامی معاملات، ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز کے لیے اللہ نے انتخاب کیا جسے علم اور جسم میں کشادگی دی گئی۔ یہاں پہ منہ میں دانت گر رہے ہوں نا تب وہ انتظامی معاملات میں آتا ہے۔ 60 سال گزر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پینشن لے کے نئے کسی آرگنائزیشن میں تعینات ہو جاتے ہیں۔ وہ کو خوف خدا کریں یار، شیر مادر سمجھ رکھا ہے اس ملک کو۔ یہ بھینس کی کھال تو نہیں ہے کہ جس کو جب مرضی ادھیڑی جاؤ، یہ پاکستان کی عوام ہے۔ آپ کے پاس جب ذہنی اور جسمانی طور پہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، آپ اس شخص کو صدر بنا دیتے ہیں ملک کا، جو فلموں کے ٹکٹ بچپن میں بلیک کرتا رہو، اداکاریاں کرتا رہو، یہ صدر، وزیر اعظم یا منسٹر بن جاتا ہے۔ یہ کرائیٹیریا ہے، کہہ دینا پھر عوامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ نہیں ہے اسلامی ریاست پاکستان۔ وہ کھل کے میں اسی لیے ببانگ دول بات کرتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پھر قاضی کے اوصاف، وآتیناہ الحکمہ وفصل الخطاب، حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی ہدایت۔ امام بخاری نے کتاب الاحکام میں ایک چیپٹر دیا ہے، وہ قاضی کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ذرا اوصاف دیکھ کے پھر اس کے بعد اپنی 17 رکنی بینچ کو بھی کہیں کہ امام بخاری کے اوصاف پڑھ لیا کریں، بغیر اوصاف پڑھے 139واں نمبر، چلو بر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ 141واں، کون سا انصاف ملتا ہے اس ملک کے اندر؟ وہاں پہ لکھا وَإِذْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ سپریم کورٹ کے باہر یہ تختی لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی؟ تو کیا اندر فیصلے اسی کے مطابق ہوتے ہیں؟ بس بریف کیس آتا ہے تو کیس سنا جاتا ہے، فیصلے ہوتے ہیں۔ ریکارڈ ایک میں آپ نے بیڑا غرق کر دیا، دہشت گردوں کو چھوڑا، بیڑا غرق کر دیا۔ آپ پولیٹیکل افیئرز فیصلے لیتے ہیں جن کا عام آدمی سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے۔ پھر ولا جو بیان کیا امام حسن بصری نے کہ خواہش نفس کی پیروی نہ کریں، امپارشل، غیر جانبدار ہوں، لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے احکام سے دینی مواد یا رشوت لے کر پش پش نہ ڈالیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب یہ امام ظفر نے کہا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ سے کہا کہ قاضی کے لیے 5 شرطیں ضروری ہیں، ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو وہ عیب دار ہے۔ فتویٰ مجھ پہ نہیں لگتا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک بھی عیب، وہ عیب دار ہے، ایک صفت نہ ہو۔ نمبر 1، سمجھ والا ہو، قرآن و حدیث میں فہم سلیم رکھتا ہو، کمپلیٹ اتھارٹی ان دا ہولی قرآن۔ میں ہاتھ جوڑ کے 17 رکنی بینچ سے کہوں گا، آپ صاحبان ادب و احترام ہوں گے، لیکن آپ میں سے کتنے ہیں جو قرآن و سنت کا فہم رکھتے ہیں؟ میں زنجیر عدل ہلا رہا ہوں۔ کتنا کوئی تحمل اور بردباری والا ہے؟ جج کو تو غصے میں فیصلہ ہی نہیں کرنا چاہیے، خلافہ کا تو یہ طریقہ کار ہے، حرام کاموں اور بدکاری سے پاک ہو۔ سبحان اللہ، رقص و سرود، شباب و کباب تو ہمارے ججوں کے قریب سے نہیں گزرا، وہ تو اس طرف جاتے ہی نہیں ہے۔ شب اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز ہمارے ججز جتنے گزارتے، تہجد گزار ہیں، وہ پارسا ہیں، وہ تو ایسا کام نہیں کرتے۔ میں یہی تعریف ہی کر رہا ہوں آپ کی، حق و انصاف پر پکا اور مضبوط ہو۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت حق و انصاف کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، لوگ اپنی جمع پونجی لے کے سپریم کورٹ کی طرف رخ کر گئے، بہت عدل آ گیا ہے، گھر سے باہر بہہ رہی ہیں عدل کی نہریں، انصاف کی نہریں ہر شخص کے گھر میں بہہ رہی ہیں، اتنا خوبصورت۔ بلکہ پاکستان نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے ہاں انصاف اتنا مضبوط ہے کہ امریکہ اور برطانیہ ہم سے قرضے لے، جناب یہ مال لے جائے، اتنی اشرفیاں کدھر چھوڑیں گے؟ خیبر سے لے کے کراچی تک سونے اور جناب ہیروں کی جواہرات کی کانیں اور اینٹیں لگ گئیں، چونکہ قاضی صاحبان عدل ہیں۔ 139واں نمبر، یہ سازش ہے ہمارے خلاف، یہ ایسے ہی لگا دیا۔ پاکستان میں آ کے تو دیکھیں، ہر شخص خوشحال ہے، کتنی خوبصورتی ہے، لوگوں کے شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، سب کچھ بالکل فلو ہے، ٹھیک ہے۔ عالم ہو اور علم کی باتیں دوسرے اہل علم سے بھی تحقیق، سبحان اللہ، علم تو کمال ہے، علم تو یہاں پہ ہر شے۔ پھر سربراہ مملکت کا انتخاب، میں اس سے پہلے یہ چیز بتا دوں کہ خلفائے راشدین کے دور میں خلافت میں مہاجرین پر ایک مشتمل مجلس مسجد نبوی میں ہوتی تھی، حضرت عمر ان کے ساتھ بیٹھتے
اور آنے والی سلطنت کی خبروں پہ گفتگو کرتے. ایک دن یہ فرمایا کہ کیسے ہینڈل کریں, تو سب نے اپنی اپنی آراء دیں. تو سیدنا عمر نے فرمایا یہ روح مشاورت کی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ فرمایا کرتے تھے. یہاں کس سے مشورہ ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے مشورہ؟ عام آدمی سے ہوتا ہے. ایک ووٹ کی پرچی پریشر پہ, ٹھیک ہے, نہ اس کو پتہ میرا امیدوار کھمبا ہے یا بندہ ہے. وہ کئی جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے وہ دے دیتے. تو خدا کا خوف کریں, اس جبر والے نظام سے نجات دلائے. اگلی قسط میں ہم بات کریں گے خلفائے راشدین کا جو ایک سٹرکچر تھا, ان کی بود و باش, رہن سہن, وہ کیسا تھا. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.